Let's go straight across to Srinagar and let's take a look at what's happening over there as far as Jammu and Kashmir is concerned. The debate on the Armed Forces Special Powers Act. Armed Forces को जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं कश्मीर में और कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, अब एक मूवमेंट शुरू हुई है कि भाई ये पावर्स को रिपील किया जाए. The army of course says we need them. We need these powers at the moment. And perhaps in perpetuity. The problem is once you give something, it's very, very difficult to take it back. At the moment with us, with his own point of view on Jammu and Kashmir, is of course Mr. Yassin Malik. Mr. Yassin Malik, very good evening. Good evening, Bajaj. Good evening. This is Rajiv Bajaj here from the RKB show. Thank you so much for joining us, sir. Yassin Malik साहब, आप ये बताएं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की जो अभी बातचीत चल रही है, आपके जहन में क्या सीरियसली ये रिपील होगा, आपको लगता है यसीन मलिक साहब? देखिए, जो आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इस कानून के तहत आर्मी को ये पावर्स दिए गए हैं. वो किसी भी घर में दाखिल हो सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं. इवन दे कैन किल एनीबॉडी. दे हैव सच काइंड ऑफ पावर. लेकिन इसके बाद यहाँ जो पूरे कश्मीर में हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, टाउन्स में आर्मी कैंपस इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल बुरी तरह न सिर्फ मुतासर हुई है, बल्कि वो उनकी जिंदगी उससे जहन्नम बन चुकी है. अब जब यहाँ कश्मीरी लोगों ने एक ट्रांजिशन का मुजाहरा किया है फ्रॉम वायलेंट मूवमेंट टू नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इस कानून का जो निफाज है उसका कोई मायने नहीं रखता है. लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब यहाँ पर पुरअमन इनकलाब भी हुआ, उसके ऊपर भी फौजी ताकत ही इस्तेमाल की गई. 2008 में 72 लोग शहीद हुए, 2009 में 45 लोग और पिछले साल 122 लोगों को शहीद किया गया. अभी भी नौजवान जेलों में बंद पड़े हैं. अब जो आर्मी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि नहीं जी, हमें ये एक्ट जो है नहीं उठाना. पहले तो मुझे ये लगता है कि जो उनको उठाना भी था वो इन्होंने सिर्फ उठाना था, सिर्फ जो टाउन और श्रीनगर है वहाँ से इसको रिमूव करना है. क्योंकि मैं सफर आज़ादी और सिग्नेचर कैंपेन के दौरान मैंने कश्मीर के हर गांव में गया हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इस एक्ट की वजह से जो गांव के लोग हैं, दे आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस एक्ट. अगर इसको रिमूव करना है तो फिर तो पूरे जम्मू कश्मीर में इसको रिमूव किया जाए. अगर खाली शहर में इसको रिमूव करना है तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई मायने रखता है, क्योंकि इसके जो सबसे वर्स्ट विक्टिम हैं वो हमारी जो देहात में रहने वाले लोग हैं. लेकिन यसीन मलिक साहब, कश्मीर की 90% पॉपुलेशन है. लेकिन शुरुआत तो हो, मेरा ये कहना है शुरुआत तो हो. अगर भाई शहर से ही रिमूव कर दीजिए और उसके बाद जाके बाकी जगह भी रिमूव हो जाएगा. लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो फिर तो भाई सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा ना. यसीन मलिक साहब बताएं. देखिए, शुरुआत अगर वहां से हो जहाँ से लोग सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हुए हैं, that will be considered a very, very positive sign. Right. So, that is my point. Right, but Mr. Malik, the other thing is, as soon as these talks have started, there have been 3 bomb blasts in and around Srinagar. Now, why is that happening? Why do you think that is happening? See, I will tell you one thing. Army chief last year, the Indian Army chief himself gave a statement that 98% level of violence has been decreasing in Kashmir, and there are just a few hundred militants operating in Kashmir. In Kashmir, from 88 till 2007, gun was the only reference point in Kashmir. Now that reference point has been changed from gun to non-violent democratic movement. इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब आप कहोगे कि जी 2 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए हैं तो ये कोई जवाजियत बनती है. इस कश्मीर में अगर आप देखेंगे 88 से लेकर 2007 तक डेथ रेट हर दिन 10-15 होती थी जो मिलिटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स हुआ करते थे. यहाँ 10-12 डेली जो है मिलिटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं. और पिछले 1.5 साल के दौरान यहाँ पर सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर में चंद ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं. इसको आप जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिलिटेंसी थी, जो यहाँ का रेफरेंस पॉइंट बंदूक था, उसके साथ तो ये 1% भी कंपेयर नहीं हो सकता है. इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे जो है
پٹاخے جوائزت بن سکتی ہیں اتنا بڑا ایکٹ نافذ کرنے کی. لیکن یہاں پر آپ یہ بتائیں یسین ملک صاحب کہ آخر کر یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا ہے. پچھلے 60-64 سالوں میں کسی بھی طریقے سے بھلے وہ فوج ہو, بھلے وہ پیراملٹری فورسز ہوں یا جموں کشمیر کی لوکل پولیس ہو, یہاں پر قانون کو اگر آپ چینج کریں گے تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. وہ مائنڈ سیٹ اور ساتھ میں جو سب کا فائدہ ہو رہا ہے کشمیر میں ایک ٹینس سچویشن قائم کر کے, وہ شاید لوگ اس کو they don't want to give that up. Do you think everybody has a vested interest in keeping Kashmir on the boil, Mr. Malik? دیکھیے ایک بات ہے جو ہندوستان کا آرمی انسٹیٹیوشن ہے اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو طے کرنا ہے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا پوری دنیا میں ایک دعویٰ ہے کہ انڈین پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بلیو ان دا سپرمیسی آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. یہاں پر کیبنٹ اور جو پرائم منسٹر ہے وہی سپریم ہے, وہی سیاسی فیصلے لیتے ہیں. اس لیے ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نیئر آبجیکشن فرام دیئر آرمی انسٹیٹیوشن, یا ان کو بس اسی بات کو لے کر چلنا ہے, یا جو کشمیری لوگوں نے ٹرانزیشن دکھائی ہے فرام وائلنٹ موومنٹ ٹو نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ, یا اس کو ریسپیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ کشمیر کی نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ سسٹین بھی کر پائے اور اس کو اسپیس بھی ملے گی کام کرنے کا. جی, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا یو آر اسینشلی کویسچننگ دا کلیمز آف اے فری اینڈ فیئر ڈیموکریسی وچ آر بینگ میڈ بائی آل آف اس. کہنے کا مطلب یہ ہوا یسین ملک صاحب. نا لیکن یسین ملک صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں کہ بھائی استھتی اس وقت as far as the situation in the valley is concerned, it is not tense. There is no doubt about it. Tourism has gone up. People are going over there. Lots and lots of people have gone over there to Kashmir. Now سوال آپ سے اب یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی سیپریٹسٹ یہاں پر یہ کر رہے ہیں, کوئی اور کچھ یہ کر رہا ہے. جو کشمیری پنڈت ہیں جو اپنے گھر کھو چکے ہیں ان کو آپ واپس کب بلا رہے ہیں؟ کیا will you give an open invitation to all the Kashmiri Pandits to come back and come back into their houses? Is it safe for them to come back, Mr. Yaseen Malik? دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ حالات نارملسی کی بات کر رہے ہیں, یہ نارملسی جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہوئے کیونکہ ہم نے شروع کیا ہے کہ بھائی ہم یہ موومنٹ پرامن طریقے سے چلائے, اور یہ یہاں کے لوگوں کا اجتماعی جمہوری فیصلہ ہے. یہاں پر جتنے بھی تحریک کے لیے کام کرنے والے لیڈر حضرات ہیں وہ سب اس وقت نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ کو ہی پریچ کرتے ہیں. اور آج جب آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں, مارچ کے مہینے میں نے یہاں پر پریس کانفرنس دی تھی کہ جب گجرات سے ہندوستان کے ٹورسٹ آئے تھے میرے گھر, انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں بتایا گیا ہے یہاں آپ کو قتل کیا جائے گا. پھر میں نے پریس کانفرنس دی تھی کہ میں نے اوپن انویٹیشن دی تھی ٹورسٹ. اس کے بعد جتنے بھی یہاں کے تحریک کے لیڈر ہیں, چاہے گیلانی صاحب ہو یا میرویز صاحب ہو, جتنے بھی ہیں ان سبوں نے ود اوپن ہارٹ ٹورسٹوں کو کشمیر آنے کی دعوت دی ہے. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں ٹورزم کا بوم ہوا. جہاں تک کشمیری پنڈتوں کا تعلق ہے, یہاں پر جو اس سال عرس ہوا تھا کشمیری پنڈتوں کا جس میں 40,000 کشمیری پنڈت دلی اور دوسری جگہوں سے آئے, ہم نے پورا دن ان کے ساتھ بتایا اور ہم نے بار بار ان کو, میں نے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی یہاں پر تحریک سے جڑے ہوئے لیڈر ہیں انہوں نے ان کو اوپن انویٹیشن دی ہے. اور 10,000 سے زیادہ کشمیری پنڈت ابھی یہاں کشمیر میں رہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال میں جو بہتری آئی ہے, یہ بہتری آئی ہے کہ جو یہاں کشمیری لوگوں اور تحریک پسند لیڈروں نے ایک فیصلہ کیا ہم پرامن طریقے سے چلائیں. اب یہ حکومت ہندوستان کا کام ہے کہ وہ اس نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے اسپیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, یا جس طریقے سے پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے فوجی طاقت کا استعمال کر کے نوجوانوں کو شہید کیا, اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے لگتا ہے کہیں یہاں کے جو نوجوان ہیں کہیں ان کو دوبارہ نہ دھکیلا جائے کسی وائلنٹ موومنٹ کی طرح. جی درست بات ہے. اینڈ ایز فار ایز دا رول آف دی چیف منسٹر مسٹر عمر عبداللہ از کنسرنڈ, عمر عبداللہ صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ پریس کر رہے ہیں کہ جو آرم فورسز اسپیشل فورسز ایکٹ جو ہے وہ فوراً ریپیل کیا جائے. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے, آپ عمر عبداللہ کے ابھی تک جو ایفرٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے یسین ملک صاحب؟ دیکھیے وداؤٹ میکنگ عمر عبداللہ صاحب دا پوائنٹ آف ڈسکشن, میں نے کل بھی پلیز جی, کیونکہ یہ جو ڈیسیجن ہے دس ڈیسیجن لائز ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ ان دہلی ناٹ ان کشمیر.
تو میں نے کل بھی ایک ہندوستانی ٹی وی چینل پہ ایک ڈیبیٹ میں کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، now they will have to prove whether India is really a democratic country or it is a banana republic، جہاں پر صرف آرمی کا سولجر کہے گا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ فیصلہ اگر کرنا ہے ہندوستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، ایک تو اس ایکٹ کے بارے میں، اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو وقت ضائع کیے بغیر فور حل کیا جائے۔ Right. But the signs over here are very positive, Mr. Malik. یسین ملک صاحب، یہاں پر سائنس جو دکھ رہے ہیں، یہ انڈیکیشن جو آ رہا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ آئی تھنک از لائکلی ٹو بی ریپیلڈ فرام جموں اینڈ کشمیر۔ لگ ایسا رہا ہے، ایٹ لیسٹ فرام سم ایریاز، یہ ایسا لگ رہا ہے۔ اگر مان لیجیے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا رویہ کیا رہے گا، وہ بتائیں۔ دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر یہ ایکٹ ان علاقوں میں جہاں پر میں نے خود وزٹ کیا ہے، جی، جہاں کے لوگ اس کے وکٹمز ہیں، جی، ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ اے ویری ویری ہیلدی پازیٹیو ایٹماسفیئر۔ جو فیوچر جو انگیجمنٹس ہیں، جس طرح ہندوستان اور پاکستان کی انگیجمنٹس ہیں، ان انگیجمنٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، دوسرا یہ کہ کشمیری لوگوں کو آن بورڈ لانے کے لیے جو ہے، پھر اس میں یہ ایک پازیٹیو جو ہے ایٹماسفیئر پیدا کر سکتا ہے۔ بٹ دا کوشچن از اگین، کیا یہ ایکٹ ان علاقوں سے اٹھایا جائے گا جہاں کے لوگ اس ایکٹ کے سب سے زیادہ وکٹم ہیں، یا ان علاقوں سے جہاں پر اس وقت اس ایکٹ کی نہ ضرورت ہے نہ اب آرمی ان علاقوں میں آتی ہے؟ جی، رائٹ، دیٹ از the main question. However, I would personally say something is better than nothing, even if it is lifted from the cities, even if it is lifted from certain areas. That would be a beginning. Suppose there's a partial withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act. What would your reaction be? What would your response be to that, Mr. Malik? دیکھیں، ایک ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم جی یہ اس ایکٹ کو اٹھائیں، ریموو کریں گے بائی انسٹالمنٹ۔ جی، اس میں ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، جی ہم جی اس طرح کریں گے، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں پورے جموں کشمیر میں اس کو اٹھایا جائے گا فیزز میں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ کوئی پبلک کمٹمنٹ کہ یہ جی 1-2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر، اس میں تو ٹائم فریم ہو، نہیں تو آپ مجھے 10 سال کے بعد کہو گے جی میں جی صورتحال کو ایسس کر لوں گا۔ بات یہ ہے کہ سمپل، کشمیری لوگوں نے ایک اجتماعی فیصلہ کیا، کشمیر میں بندوق کی موومنٹ تھی، ریفرنس پوائنٹ یہاں بندوق تھا، کشمیری لوگوں نے ایک اجتماعی فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ہم پرامن جمہوری تحریک چلائیں گے۔ اب انڈیا کو they must show a reciprocal gesture. Right. Right, nothing wrong with that. I think that's a very, very reasonable suggestion. Now, one final word from you, Mr. Yaseen Malik, on the question of the unmarked graves. جو اتنی قبریں ملی ہیں، I know this has been discussed at length, but I would still like a comment from you. جو اتنی قبریں ملی ہیں جہاں پہ unidentified bodies اتنی ہیں، اس کی انکوائری کو لے کر کے آپ کیا چاہیں گے کہ کیا ہو، یسین ملک صاحب؟ دیکھیں، یہاں پر 10,000 ایسے کیسز ہیں جو اپنے گھر والوں کے سامنے جو گرفتار ہوئے ہیں، لیکن بہت سال گزر گئے، وہ تب سے مسنگ ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی ہیومن پرابلم ہے کشمیر میں، کیونکہ جو لوگ آلریڈی شہید ہوئے ہیں، کم سے کم ان کے گھر والوں کو پتا ہے، وہ شہید جو اگر کسی کی بیوی ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے میں بیوہ ہوں، میرا خاوند شہید ہوا ہے، اگر کسی کا بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا والد صاحب شہید ہوا ہے۔ لیکن اس معاملے میں سب سے بڑی جو وائلیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی کی بیوی ہے، اس کا شوہر 10 سال 15 سال سے غائب ہے، وہ نہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا شوہر زندہ ہے یا میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ اسی طرح کسی کا بچہ ہے، وہ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے میں یتیم ہوں یا میرا باپ زندہ ہے۔ اس لیے یہ جو مسئلہ ہے، یہ میں نے جب میں خود ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب سے 2006 میں ملا تھا، یہ میں نے پریارٹی بیسس پہ کہ کم سے کم یہ جو ان کے 10,000 فیملیز ہیں، ان کو بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ان کو رکھا گیا ہے جن کو گرفتار کر لیا گیا۔ دس از اے ویری ویری سینسٹیو ایشو۔ اس معاملے میں ابھی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنیں بھی ہیں، انہوں نے صرف بیانات تک ہی محدود رکھا ہے۔ جو جس سینسٹیونیس کی ضرورت ہے اس ایشو پہ دکھانے کی،
وہ سینسٹیونیس ابھی دکھائی نہیں دے رہے. Right, and that's rather sad. But you told the Prime Minister, have you followed this up with him after that? 2006 سے تو اب آج 2011 ہو گئی ہے, 5 برس ہو گئے ہیں اس بات کو. اس کے بعد آپ نے کچھ فالو اپ کیا, کوئی چٹھی لکھی, کچھ ملنے کی کوشش کری, اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے کی آگے کوشش کری؟ دیکھیے اس کے بعد وہ ہر مہینے جو ان کے لواحقین ہیں, آپ نے بھی اگر آپ کشمیر کی نیوز فالو کرتے ہیں, جو ان کی فیملیز ہیں, انہوں نے یہاں پر ایک تنظیم بنائی ہے, ایسوسیشن فار پیرنٹس آف ڈس اپیئرنس. وہ ہر مہینے بیٹھتے ہیں یہاں لال چوک کی پرتا پارک میں, وہ ہر مہینے پورے ایک دن بیٹھتے ہیں وہاں پر. وہ تب سے لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے جو گرفتار ہو چکے ان کو کہاں پر رکھا گیا. جی, اور اب تک کوئی خاص جواب آیا نہیں ہے. نتھنگ میجر اس کے سلسلے میں کوئی جی. Right, Mr. Yasin Malik, great pleasure talking to you. Thank you so much for talking to us. Thank you very much. That was Yasin Malik. Well, I know we called him Kashmiri separatist leader, but he's not really a separatist. He just wants some respect. I'm sure he will disagree, but I think he just wants a little bit of respect, and that's it. That's what everybody wants. Yasin Malik speaking to us from his house in Srinagar.